बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लाहौर का जुग्राफिया हिस्सा दोम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले हिस्से में हमने जो है वो कुछ इक़्तिबासात पढ़े थे और उसकी तशरीह की थी। आज हम उसी सबक लाहौर का जुग्राफिया जो अहमद शाह पितरस बुखारी साहब ने लिखा है, जो तंज़ो मिज़ाह से भरपूर एक मज़मून है, तो आज हम जो पहरा पढ़ने जा रहे हैं वो 52 जो किताब का सफ़ा है उस पर है। देखिएगा, जो पहरा है बहम रसाई आपके लिए एक स्कीम, ये वाला, इसको जो है आज हम पढ़ेंगे। बहम रसानी आब क्या है? बहम रसानी आब के पानी मुहैया करना के लिए एक स्कीम अरसे से कमेटी के ज़ेरे गौर है। ये स्कीम निज़ाम सक्का क्या है? ये एक मशहूर सक्का था जिसने शहनशाह हुमायूं को डूबने से बचाया था जब वो शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर दरिया के रास्ते फ़रार हो रहा था। उसका ज़िक्र है, फिर बाद में इसका ज़िक्र करते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि निज़ाम सक्का के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात क्या होते हैं? जो हाथ से लिखी तहरीर होती है, बाज़ तो तलफ़ हो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं, और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है। इसलिए मुमकिन है कि तहकीक को तहकीक कहते हैं खोज लगाना, और तदकीक कहते हैं गौर व फिक्र करना, में अभी चंद साल और लग जाएंगे। आर्जी तौर पर पानी का ये इंतज़ाम किया गया है कि फ़िलहाल बारिश के पानी को हत्तल वसा क्या है? जहाँ तक मुमकिन हो सके शहर से बाहर निकलने नहीं देते। इसमें कमेटी का बहुत कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही अरसे में हर मोहल्ले का अपना एक दरिया होगा जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियाँ पैदा होंगी, और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी जो राय दहिंदगी किस कहते हैं? कि वो जो इजहार राय कह लें, ठीक है। उसके बाद मौके पर राय दहिंदगान पहन कर आएगा। अब इस पहरे की हम जो है वो अगर इसकी तशरीह करें इस पैराग्राफ की, ये पैराग्राफ हमने कहा कि जो इस सबक लाहौर का जोग्राफिया उसका अहम पैरा है। उसमें क्या कहता है मुसन्निफ़? ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने ये बताया गया है कि लाहौर का एक बड़ा मसला बहम रसानी आब है, मतलब पानी का जो मसला है। ये स्कीम बड़े अरसे से म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे गौर है। ये स्कीम अफ़गानिस्तान पर एक दिन की हुकूमत करने वाले बादशाह निज़ाम सिक्के के वक्त से ज़ेरे गौर है। यहाँ पर एक मुश्किल ये है कि निज़ाम सिक्के के दौर के लिखे हुए मुसव्वदात को पढ़ने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो मुसव्वदात हाथ से लिखे गए हैं। उस ज़माने में कागज़ भी उम्दा इस्तेमाल ना होता था, और ना ही रोशनाई इतनी म्यारी थी, मतलब ना ही स्याही जो जिससे लिखे जाते वो कोई अच्छी थी। इसलिए औराक़ को दीमक खा गई है और रोशनाई वक्त के साथ फीकी पड़ गई है। इसलिए इन मुसव्वदात को पढ़ने में बड़ी दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। उसके बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि मुहक्किकीन के अंदाज़े के मुताबिक इन मुसव्वदात को पढ़ने में अभी मज़ीद चंद साल लग जाएंगे। आर्जी तौर पर लोगों को पानी की सहूलत फ़राहम करने के लिए जो इंतज़ाम किया गया है वो ये है कि बारिश के पानी को शहर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, यानी शहर का सीवरेज निज़ाम जो है वो नाकारा हो चुका है। जैसे ही बारिश होती है चारों तरफ पानी पानी खड़ा दिखाई देता है। इस सिलसिले में मुझे बताते हैं कि कमेटी को इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि कुछ ही अरसे तक हर इलाके का अपना दरिया होगा, यानी
پانی گلیوں سے باہر جانے نہیں دیا جاتا، اس لیے ہر دریا میں مچھلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہوگی۔ لوگ دریا سے مچھلی کو پکڑیں گے، پکائیں اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی انگوٹھی پہن کر ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح تمام لوگ رائے دہندگی کا حق ادا کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پیرا جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے، چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کیا؟ ہائیڈروجن کیا H2 کو ہائیڈروجن کہتے ہیں اور آکسیجن O2، ٹھیک ہے، دو گیسیں ہیں جو مخالف چارج کی وجہ سے پانی بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں تو بھری ہے، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گی۔ چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں۔ اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے، مطلب دیر ہو جائے کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ دل شکنی کیا ہوتا ہے؟ دل نہ ٹوٹے۔ شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ جو عبارت ہے نظام سکہ والی کہ مسودات اس قدر ثابت ہے، اس میں اس کی ہم تشریح کریں اگر تو یوں ہوگی کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں مصنف نے لاہور شہر میں جو کہہ لیں کہ آب رسانی کی جو وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لاہور کی میونسپل کمیٹی شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کی اسکیم پر کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں اسے مغلیہ دور کے ایک دن کے لیے بادشاہ بننے والے نظام سکہ کے پرانے منصوبے پر کی تحریریں جو ہے وہ کام لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور انہیں اس کی تحریر کردہ منصوبے کے کاغذات سے اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ شہریوں تک پہنچانے کے لیے نلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پانی نلوں کے ذریعے ہی گھروں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ہر گلی محلے میں نل لگوایا دیے ہیں، لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ان نلوں میں ابھی تک پانی نہیں ہے، صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن بھر دی ہے، کیونکہ کمیٹی کو علم ہے کہ ان دو گیسوں کے ملنے سے ہی پانی بنتا ہے، اور اس سلسلے میں کمیٹی کے ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ گیسیں مل کر پانی بن جائیں گی۔ چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی روزانہ چند قطرے پانی ٹپکتا ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کمیٹی والوں نے شہریوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اپنے گھڑے ان نلوں کے نیچے رکھ دیں تاکہ جو ہی ان نلوں میں گیسیں مل کر پانی بن جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور اگر انہوں نے اس کام میں دیر کر دی تو وہ دل چھوڑ بیٹھیں گے اور مایوس ہو جائیں گے۔ ہمارے جو کہہ لیں کہ شہری اتنے سادہ لہو اتنے سادہ انسان ہیں اور بھولے بھالے ہیں کہ وہ اس جھوٹی تسلی سے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور پانی آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگلا پیرا پڑھتے ہیں جی کہ جو صفحہ نمبر جو ہے وہ 53 پہ ہے، یہ اہم پیرا ہے۔ ہم اہم پیرے جو ہیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ ٹانگوں میں بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑے کسے کہتے ہیں جی؟ یہاں پہ شاید اپنا مصنف کہہ رہا ہے مطلب نقلی گھوڑے سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ کمزور گھوڑے جو اصلی ہونے کی کہہ لیں کہ نقل معلوم ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑے شکل و صورت میں دمدار ستارہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ستارہ جس کے نیچے جو ایک روشنی کی لکیر معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دمدار ستارے سے ملتا ہے، کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت کیا بناوٹ میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے۔ حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے، اور ضبط نفس سے کیسے کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر ضبط کرنا سے اپنی رفتار میں جیسے ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے۔ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ درمیانہ پن پیدا کرتا ہے، تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا کیسے کہتے ہیں؟ جھٹکے کو اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے، نشان چھوڑتا جائے، اور آپ کا ہر
اور آپ کا ہر ایک مسام کے ساتھ جسم کے وہ جو بریک بریک سوراخ ہوتے ہیں مسام اسے کہتے ہیں لطف اندوز ہو سکے۔ اب یہ بڑا دلچسپ پیرا ہے، اور کہہ لیں کہ ایک ایسا اس نے یہاں پہ ایک مزاحی انداز اپنانے کی کوشش کی ہے شاعر اپنا مصنف نے، کہ مصنف یہاں پہ اس اقتباس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہراؤں مطلب ہماری جو ہے وہ سڑکوں پر جو تانگے رواں دواں ہیں ان میں اصلی نہیں نقلی گھوڑے جوتے جاتے ہیں۔ بنسپتی گھوڑوں کی شکل و صورت دیکھنے میں دمدار ستارے کی مانند ہوتی ہے، جس میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے۔ جب وہ چلنے لگتا ہے تو سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ ضبط نفس پر قابو پا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ راستے میں خطرناک گڑھے بھی آ جاتے ہیں جن کے ہچکولوں سے خوب لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ مصنف نے تنزیہ انداز اختیار یوں کیا ہے کہ جب اصلی گھوڑوں کی بجائے بنسپتی گھوڑے استعمال کیے جائیں تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بعض لوگ عبرت پکڑنے کے لیے جو ہے وہ تختوں کے نیچے 2 پہیے لگا لیتے ہیں تاکہ سفر کے دوران وہ زیادہ سے زیادہ عبرت پکڑ سکیں۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ لاہور کی یہ تاریخی سڑک کا یہ ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا جو ہے وہ بیٹھنے والوں پر اپنا نقش ثبت کرتا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ آپ کا جو ایک ایک مسام ہے وہ بھرپور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس سڑک پر جو ہے وہ سفر کرنے کے بعد آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ آپ واقعی ایک تاریخی اور یادگار سڑک پر سفر کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ سفر کے دوران آپ کو اس قدر زیادہ ہچکولے لگیں گے، آپ کے وجود کا الگ الگ جو ہے وہ اس ہچکولے کو محسوس کرے گا، آپ کا الگ الگ جو مسام ہے جو جسم ہے۔ خیر، یہ 3 ہم نے جو ابھی اقتباس پڑھے اور اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ ہم نے کی ہے۔ تو اگلے کیونکہ اگلے جو لیکچر ہے اس میں پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، تو اس لیے نشاط احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔